बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। बानी पीटीआई ने मौजूदा हुक्मरान और उनके सहूलतकारों को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने कहा, ना इनकी जेल की सख्तियाँ, मुकदमात और मुझे मारने की साजिश मुझे कमज़ोर कर सकी, ना ही मुझे झुका सकी। इमरान खान ने कहा कि ये लोग पागल हो चुके हैं जो समझते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ तकसीम होगी। उन्होंने कहा वो जमात कभी ख़त्म नहीं होती जिसकी जड़ें, जिसका ताल्लुक आवाम से जुड़ जाए। और पीटीआई वाहिद जमात है जो चारों सूबों में, ये गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि वाहिद आदमी है जो इस वक्त पाकिस्तान को जोड़े हुए आगे ले जा सकता है, उसका नाम है बानी पीटीआई, जिसकी चारों सूबों में है। नून लीग पंजाब तक भी महदूद नहीं रही, सिंध पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद और एमक्यूएम कराची तक महदूद है। चारों सूबों में जिसकी एक काल पर हर शहर में लाखों लोग आ जाते हैं, उसका नाम है इमरान खान। कभी उसको साजिश से को कत्ल करने की कोशिश की जाती है वजीराबाद में हमले की सूरत में, कभी उसमें 200 मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कभी स्लो पॉइजनिंग के खदशात आते हैं, कभी उसकी पार्टी को तकसीम करने के लिए अरबों रुपए लगाए जाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने इस सिलसिले में लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने कहा कि मुझे जान के मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई कि मैं पार्टी के इख्तलाफात ख़त्म करूं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को ये पागल लोग समझते हैं, हुक्मरानों की तरफ इशारा करके। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम तो बेचारी खैर अभी बिल्कुल ही नाबालिग है, सियासी ना पुख्तगी है उसमें, न तो उसने आपको तो माइनस प्लस उस्मान बुज़दार रसूली साहब। उन्होंने कहा ये पागल है, समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर हो गई है। इन्हें पता ही नहीं, जिस पार्टी का वोट बैंक आवाम हो, 24 करोड़ आवाम हो, वो कमज़ोर नहीं होती, वो सीसा पलाई दीवार बन जाती है जिस पे इतनी सख्तियाँ हों। उन्होंने कहा मैं जेल से पार्टी के कायदीन को पैगाम दे रहा हूं, तमाम कायदीन को, चाहे पुराने हो या नए, कि अपने इख्तलाफात आवाम में ले जाकर ना लेकर जाएं। और ये वार्निंग भी दे रहा हूं, अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से दूर हो जाएंगे जो मौजूदा हुक्मरान और उनके सहूलतकार कमर बाजवा एंड कंपनी चाहती है। दूसरी तरफ इमरान खान ने मुल्की मफाद में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कहा मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने आप को जेल से निकालने के लिए अदालतों से ही रिजू करूंगा। गो के माजी में वो कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा से उनकी इंसाफ की उम्मीद नहीं, और माजी में जितने भी केस हो रहे हैं, आईनी माहरीन कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस की अदालत उन्हें इंसाफ नहीं देती, और फाइज ईसा हमेशा नून लीग के लिए ऐसे फैसले करते हैं जिनकी बेनिफिशरी हुकूमत और नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। यहाँ तक कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिसे अतर अल्लाह ने कहा ये अवाम का था। तरीके इंसाफ के बानी वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान जो जाली मैंडेट से बने हैं फॉर्म 47 के, शहबाज शरीफ की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा का कहना है कि एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे और मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत का फैसला किया है, वरना ये जाली मैंडेट वालों के साथ बैठना भी अवाम के मैंडेट की सल्ट है। लेकिन ये मुल्क को जिस आग में झोंक रहे हैं, मैंने उस आग के झोंकने से बचाना है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, जो शायद हुक्मरानों को इसकी अकल, शऊर और समझ ही नहीं। अफगानिस्तान के साथ मजबूत ना होने तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते, जब तक अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे ना हो हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा आप दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान चले जाएंगे। जब तक आप अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। और इसीलिए उन्होंने तरीके इंसाफ के रहनुमा को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मफाद के लिए जाने की इजाज़त दी है। दूसरी जानिब जेल में मुबैना नारवे सलूक पर इमरान खान ने, बानी पीटीआई ने कहा कि भूख हड़ताल की धमकी दे दी है।
انہوں نے کہا جیل میں میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے. نواز شریف کی جیل میں اے سی لگا ہوا تھا، اور بعض اطلاعات یہ ہے حمزہ گھر بھی چلے جاتے تھے، اور جیل میں انہیں وی وی آئی پی پروٹوکول تھا، جس کی زندہ مثال ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ بعد میں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے ان کے ساتھ اکثر گاڑی میں نظر آتے تھے، کیونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ بھی انی پائر ڈالتے ہیں. اور آئی جی جیل خانہ جات کے اتنے قصے ہیں کہ اللہ معاف کرے. کوئی نیوٹرل حکومت آ گئی، کوئی کرپشن کے خلاف آ گئی تو موجودہ آئی جی کے لیے شاید ایک نیب بنانا پڑ جائے. ناظرین، عمران خان نے کہا کہ وہ بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف کے بانی کے مطابق مشاورت کے بعد بھوک ہڑتال کی تاریخ دیں گے. انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے کہا قیادت کے مشورے کے لیے بلایا تھا، لیکن حکومت نے اور جیل کا عملہ جو ان کا کارہ خاص ہے، ایک خاص ادارے کا نام لیا کہ اس کا ایک افسر چلا رہا ہے، انہیں ملنے نہیں دیا گیا. اگر ملاقات ہوتی تو اب اس وقت تک ان کے اختلافات جو معمولی سے تھے بالکل ختم کروا دیتا. انہوں نے کہا جیل سے پارٹی قائدین کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے اختلافات عوام میں مت لے کر جائیں. اگر آپ اختلافات عوام میں لے کر جائیں گے تو آپ اپنا مقصد یعنی کہ موجودہ جعلی مینڈیٹ والی سنتالی حکومت سے جان چھڑانے میں مشکل ہوگی. انہوں نے کہا کہ اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے اور ہمارا اصل مقصد پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا، پاکستان کے ملک کو غیر ملکی جنگ میں جانے سے بچانا اور ان لٹیروں سے جان چھڑانا ہے. تو بڑے مقصد کے لیے چھوٹی قربانیاں دینی ہوتی ہیں. انہوں نے عمران خان کا اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. موجودہ بحران سے صرف پارٹی کو ملک کو نکال سکتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو. اور ناظرین، عوام تو بلا شبہ اس وقت طریقہ انصاف کے ساتھ ہے. کے پی کے ہو تو وہاں ووٹر اور سپورٹر پاکستان طریقہ انصاف کے، بلوچستان ہو سپورٹر ووٹر طریقہ انصاف کے، سندھ ہو ووٹر سپورٹر عوام طریقہ انصاف کی، پنجاب ہو تو ایسے میں اس عوامی طاقت کو کچلنے کی طاقت کرنے والی موجودہ حکمران پی ڈی ایم 2 یعنی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور مسلم لیگ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں. اپنے مقدمات کو ختم کرانے کے لیے ملکی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بنتے جا رہے ہیں. چند روز کا 2 روز قبل بجلی کے قیمت اتنے بڑھا دیے گئے کہ لوگوں نے آگ لگانی شروع کر دی ہے بجلی کے بلوں کو. یہ لگتا ہے خدا نہ خواستہ خانہ جنگی چاہتے ہیں کہ عمران خان ہر حال میں جیل میں رہے. رانا ثناء اللہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، پھر مسلم لیگ نون کے کئی کہہ چکے ہیں ملک ڈیفالٹ ہوتا ہو، خانہ جنگی ہوتی ہو، آپ کی انڈسٹری 80% 70% بند ہو چکی ہے. ایسے میں ملک کے مفاد کسی کو عزیز نہیں. صرف پی ڈی ایم 2 کو بچانے کے لیے فارم 47 کی حکومت لندن پلان کے لیے حکمرانوں کی کوئی عجیب خواہش ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. اور بھائی عمران خان اب جیل میں نہیں رہتا، اب وہ لوگوں کے دلوں میں رہ رہا ہے. 24 کروڑ عوام کے، چاہے سندھ کی عوام ہو، بلوچستان کی ہو، کے پی کی ہو. اب اس سے بدلہ لینے کے لیے آپ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو مارنا ہوگا. اب آپ کے بس کی بات نہیں، اکثریت اس کے ساتھ ہے، واضح 70 سے 80%. خیر، عمران خان نے کہا ہے کہ کبھی غلامی نہیں کی، نہ ہی کروں گا، جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میں جب تک زندہ ہوں لڑوں گا کرپٹ مافیا کے خلاف، ملک دشمنوں کے خلاف. جو ملک میں جمہوریت کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں ان کے خلاف آخری جدوجہد جاری رکھوں گا. انہوں نے جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن سودے بازی نہیں کروں گا. 1 سال سے ہونے والے مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے اور سخت گرمی میں کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا. اکثر پنکھا بند کر دیا جاتا ہے. جیل کا عملہ ذاتی غلام ہے. جیل میں ان کے مطابق ایک کرنل تعینات کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے مطابق، اور وہ اکثر اس کو مخاطب بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جب تک زندہ ہوں یہ جنگ پاکستان کی حقیقی شعور کی لڑتا رہوں گا. میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ یقیناً بیساکھیوں کے سہارے یا طاقتور حلقے یا عدلیہ میں جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں. ناظرین، مزید انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی کا کہنا تھا کہ
آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند ہونی نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں جان بوجھ کر؟ ماضی میں تو یہ سینیرٹی کی بات کرتے تھے، اب سینیرٹی کو ہی چیف جسٹس نے دفن کر دیا فائز عیسیٰ۔ انہوں نے کہا میرے وکلا نے قاضی فائز عیسیٰ کو ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے، جو میرا آئینی حق ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرے۔ اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا۔ جسٹس گلزار کا انہوں نے دیا، سابق چیف جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے حکم دیا تھا فائز عیسیٰ عمران خان کے ذاتی خلاف ہیں، وہ ان کے ساتھ کسی بینچ میں نہ بیٹھیں، لیکن اب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں اپنے ہی اصولوں کو متی اللہ جان، حسنات ملک جو کورٹ رپورٹر ہے، ان کے مطابق زمین بوز کر دیا صدیق جان کے مطابق، اور بینچ بناتے ہوئے من مانی کرتے ہیں کہ عمران خان کو اندر رکھے۔ یہ ہمارے 3-4 دوست جو کورٹ رپورٹنگ ہیں وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا 5 رکنی بینچ نے فائز عیسیٰ ہمارے طریق عمران خان کے کیس نہ سنے۔ ہمارے وکلا کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے کیسز کو کوئی اور سننا چاہیے، جبکہ 15 جج سمان ہیں اور ایک سے اچھا بہتر کریڈیبل ہے۔ تو فائز عیسیٰ پر اتنا اعتراض ہو رہا تو انہیں انصاف کے لیے تھوڑا سا ہٹ جانا چاہیے۔ یہاں ان کے فیصلے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بلہ کیوں چھینا۔ نواز شریف اپنے بھائی کے دور میں نہیں آئے، فائز عیسیٰ کے دور میں آئے۔ بات تو بہت کچھ سچ ہے، لیکن کہنے کے لیے خیر۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میری ٹیم کل مجھ سے ملاقات کے لیے آئی، 3 گھنٹے تک وہ ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے، میں ان کا اندر انتظار کرتا رہا اپنے لوگوں کا۔ کل مجھے اپنی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اگر ملاقات ہوتی تو وہ ان کے اختلافات ختم کرا دیتا۔ پاگل ہیں یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو روز 25-25 30 لوگ میری حکومت میں ملتے تھے، میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے دور میں بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا، مولانا فضل الرحمان نے کیا، پی ڈی ایم نے درجنوں جلسیاں کی، لیکن میں نے کسی پہ 780 کا مقدمہ نہیں دیا۔ لیکن اب ہماری پارٹی کے 90% قیادت پر 20-20 25-25 پرچے عام ہیں۔ ایسا تو دشمن ملک بھی نہیں کرتا جہاں جا کے قبضہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کی عوام کو کہا تیار ہے۔ دوسری طرف ناظرین، نہایت ذمہ دار ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف کی کارکردگی سے سخت نالاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا سیاسی کیریئر ختم کر دیا، اب ہماری سیاست ایک صورت میں بچے گی۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی لندن پلان والوں سے ایک ملاقات ہوئی، یہ اہم ترین خبر ہے۔ لندن پلان والے سے نواز شریف کی دوبارہ ملاقات ہوئی کہ آپ ہمیں ایک احسان کریں، آپ ہمیں ڈمی حکومت ہی رکھیں، عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا، چاہے دنیا کی جتنی مرضی ضمانتیں ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر وہ جو سیاسی جماعت اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں رہ کے حکومت کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ عوامی تائید نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ اس وقت عوامی تائید نہیں ہے جو ان کی سازشیں کر رہی ہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے عمران خان کے خلاف، جس پہ آج تک ایک مقدمہ درج نہیں ہے، ان کی 71 سالہ عمر میں 200 سے زیادہ مقدمہ درج کر دیا اور کابینہ نے غداری کا کر دیا۔ ہمارے ذمہ دار ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ سطح کمیٹی میں ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کو پنجاب میں خطرہ ہے۔ اگر پنجاب حکومت غداری کا اس شخص پر کرتی ہے جسے دنیا پیار کرتی ہے، جسے پاکستان، اگر عمران خان، تو کے پی کے میں نواز شریف اور مریم نواز نے جو پی ڈی ایم کے دور میں ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو خلائی مخلوق کہتے ہیں اچانک الیکشن پہ، ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کسی نے درخواست دی تو مقدمے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت اس مکل ملک میں، خصوصاً مسلم لیگ نون، نہ جانے اپنے آپ کو احتساب سے بچانے کے لیے ملک میں لگی آگ کو پٹرول سے بجھانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز نے نہایت ناقص کا، اس کے دور میں کرپشن عروج پہ ہے، پنجاب میں کرپشن عروج میں ہے۔ جن افسروں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں فیلڈ پوسٹنگ نہ دی جائے، ان کی ماضی میں جو انکوائری ہوئی ہیں
انہیں پرکشش عہدوں میں لگایا ہے، این ڈی اے ہو، پولیس ہو، ریونیو ہو، زکوٰۃ ہو، میڈیکل ہو، کرپشن کے عروج پر ہے، پسندیدہ لوگ جونیئر لگائے گئے ہیں، اور مریم نواز کی ناقص حکومت کی کارکردگی کو ٹک ٹاکر اور دوسرے لوگوں کو مبینہ طور پر رقم دے کے تعریف کرائی گئی ہے، اور وہ تعریف بھی ان کی اچھی نہیں ہے۔ اگر مریم نواز صاحبہ آپ نے اپنی تشریح کروانی ہے، ہاں یہ کہیں کہ میرے 100 دن سے میں نے میری حکومت نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے، میری بیوروکریسی نے انتقام کے ریکارڈ توڑ دیے، جھوٹے مقدمات درج کرنے کے لوگوں کو مخالفین کے گھر کر دیے۔ دوسرا میرا ناظرین اہم لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ میڈیا کو پریشر کرتے ہیں، اس صحافی کو نوکری سے نکال دو، اس کو رکھ لو، اس کو مہمان بلاؤ، نہیں بلاؤ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے سارا جو نیشنل میڈیا اس میں آپ اپنے بندے بٹھا دیں، اور ایز اے تجزیہ نگار آپ خود بیٹھا کریں، بلیٹن بھی آپ تیار کریں۔ آپ قانون سے بھی بالا ہیں، آپ اخلاقیات سے بھی بالا ہیں، آپ نہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ پاکستان سمجھتے ہیں، نہ محب وطن سمجھتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں الزام لگا دیں یہ حکومت۔ میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، پھر کلیئر کر رہا ہوں۔ تو بھائی آپ اپنے بندے تمام میڈیا اس میں ویسے بھی 95% تو گرفت آپ کی ہے، تو جو چھپ کے کہتے ہیں بھئی اس کو نہیں لینا پروگرام میں، اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو چھوڑ دو، تو وہ لوگ خود آ کے ٹی وی پہ بلیٹن بھی پڑھے، 24 گھنٹے کا ٹی وی چلائے، اپنی مرضی کا پروپوگنڈا کرے، دیکھتے ہیں کہ آپ کا ظلم جیتتا ہے یا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے جیتتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ٹیکس چوروں کے بارے میں میری بہت زبردست خبر ہے۔ ایک گلزار یا پتہ نہیں سرفراز کوئی نام ہے، اس نے ایف پی آر کو دیا تھا، لیکن اس میں بعد میں آؤں گا۔ پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ اس کشتی نے ڈوب جانا ہے جس میں 24 کروڑ عوام ہے۔ ہمارے اداروں کو نیوٹرل ہونا ہوگا، غیر جانبدار ہونا ہوگا، یہی پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔